बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त वजीफ़े होंगे, ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं और जैसे कि हमारा माशरा है और जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के और हमारे माशी हालात की वजह से हर कोई, मैंने देखा है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार रहता ही रहता है। तो उसके ऊपर आज हमारे पास साहिब इल्म होंगे और उनसे हम लेंगे वज़ाइफ़, और साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे माहिरीन भी होंगे, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे, प्रोफेसर होंगे जो आपको समझाएंगे कि हमने डिप्रेशन से किस तरह से निजात हासिल करनी है, किस तरह से छुटकारा हासिल करना है और कौन सी ऐसी दवाएं हैं, कौन सी ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं या ऐसे काम हैं जो हम करें तो हम इस डिप्रेशन से जो है वो दूर रह सकते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान को आगे बढ़ना है, मगर डिप्रेशन आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, आपके रास्तों को रोक देता है, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार जो है वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। और आइसोलेशन की तरफ हमने बढ़ना नहीं है, हमने हमारे माशरे को, हमारी कौम को सिर्फ आगे बढ़ता देखना है। उसके साथ अभी जो मेरे पास ख़ास मेहमान हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, एक तो टैलेंट की कोई कमी नहीं और उसके साथ साथ ऐसी मोहब्बत, क्या बात है, ऐसी मोहब्बत के लफ्ज़न अगर मैं इसको लिखूं या आप लिखें तो वो भी खूबसूरती से बयान होगी। नो डाउट उसमें भी एक मोहब्बत शामिल होगी, अकीदत शामिल होगा। मगर एक साहब है हमारे पास और उन्होंने कुरान पाक जो है वो बुना है। मैं क्या बताऊं कि पूरा कुरान पाक बुना है उन्होंने। 114 जो सूरतें हैं वो बुनी हैं। कितना टाइम लगा उनको, कैसे बनाई, कैसे बुना, कितने वक्त में, कितनी मुश्किलात, ये सब कुछ हम पूछेंगे और कितनी अकीदत के साथ उन्होंने जो है ये कुरान पाक बुना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाह नवाज़ मलही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो हमारे लिए बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज शाह नवाज़ साहब। बड़े मेहमान आए, मगर इस तरह का अभी तक कोई मेहमान नहीं आया मेरे पास। ये आपकी नवाज़ है। क्या अकीदत होगी आपकी, क्या मोहब्बत होगी, क्या मुखलसी होगी आपकी। मैं कहूँगी क्या आपने वक्त, जो मैं कहती हूँ ना, सही वक्त दिया है इस चीज़ को, तो वो कैसे दिया, कितना टाइम हुआ, ये सब कुछ बताइए ना अपने देखने वालों को। ख्याल कैसे आया आपको ये सब कि आपने कुरान पाक बुनना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं तो अर्फ़ कर दूँ कि मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, बहुत सारे थानों में SHO रहा हूँ कराची में। तो सर्विस तो मैंने वही की है। सर्विस के दौरान मेरे पास एक आर्ट आया था, ये मैं इसको जेल आर्ट कहता हूँ। ये इंग्लिश में कुछ कैदी नाम लिखते हैं, जेल आर्ट। अच्छा। यानी ये जेल के अंदर कैदी जो हैं वो अपने हाथ से धागे से इस तरह पेन के ऊपर नाम लिखते हैं। अच्छा, हमें ये आप देखेंगे, बिल्कुल श्योर देखेंगे, ये हुआ है। हाँ। तो ये इस तरीके से धागे के साथ वो नाम लिखते हैं, जैसे किसी खूबसूरती, कितनी नफासत के साथ ये नाम लिखा हुआ है। ये तो मुझे भी एक कैदी ने ये नाम लिख के दिया। हाँ। तो मुझे बड़ी अट्रैक्शन इसके अंदर हुई और मैंने फिर ये काम सीखा और सीखने के बाद फिर मैंने इसमें अरबी में अपने आप को लिखनी शुरू की। अच्छा। जब मुझे अरबी लिखनी आ गई, अब ये देखें, ये मैंने अरबी लिखी हुई है। ये एक पेंसिल है, ये वैसे पेंसिल डैमेज है, इसमें मतलब है कि एक लफ्ज़ मिस है। तो ये सूरह रहमान की एक आयत है, तो ये पेंसिल है। इसी तरीके से ये पहले दिन नहीं हुआ, पहले दिन तो ये पेन वगैरह के ऊपर लिखते रहे। फिर अभी इससे मोटी पेंसिल है जिसके ऊपर ये आप अभी देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने एक ये अर्रहमान रहीम लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। मैं इसको मुकम्मल करूँगा, यानी बिस्मिल्लाह इसके पहले मैं लिखूँगा, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि ये कैसे लिखा जाता है। अच्छा। ये दुनिया का बहुत ही मुश्किल तरीन आर्ट है। असाब थक जाते हैं, जहन मऊफ हो जाता है। इसमें ना सुई इस्तेमाल होती है, ना स्याही इस्तेमाल होती है, ना कपड़ा इस्तेमाल होता है और ना कागज़ इस्तेमाल होता है, सिर्फ धागा। और ये कौन सा सिर्फ धागा? ये रेशमी धागा है, पैराशूट धागा कहलाता है, बहुत मजबूत धागा है जी। तो ये इसके साथ मैं बुनूंगा। जिस तरह आप जब आप डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। अभी आपने ये देख लिया है कि ये सिर्फ अर्रहमान रहीम लिखा हुआ है। मैं जब इससे पहले ये आप जब कर रहे हो हम इसको क्लोज करें। हाँ, इसको भी आप ज़रूर करें। मैं इतना मुश्किल आर्ट है। जी 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 जी। तो ये इससे पहले दुनिया में कुरान से ज़ाहिर है हर मुसलमान को अकीदत है
اور جب سے یہ 13ویں صدی تک تو لکھا ہی جاتا رہا ہے. ہاں اور اس کے بعد پھر جب یہ مشینری وغیرہ آئی ہے تو کڑھائی بھی ہوا ہے, سلائی بھی ہوا ہے, ڈگنگ ہوا ہے, پیسٹنگ ہوا ہے, مولڈنگ ہوا ہے, سونے چاندی کی تاروں سے لکھا گیا ہے, بہت سارے میتھڈ استعمال ہوئے ہیں. ارے واہ. یہ بالکل یونیک ہے. تو میری بات سنیں, کوئی جو مطلب پہلا بندہ تھا جس کے پاس یہ ہنر تھا, جس نے یہ انٹروڈیوس کروایا, وہ کون تھا؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ انگلش کا آرٹ ہے نا, انگلش آرٹ ہے, یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے. اچھا, اسی لیے یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے. تو یہاں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہوں میں, لیفٹ ٹو رائٹ, یعنی رائٹ سے لیفٹ نہیں جا رہا, لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہے, اور پھر باٹم ٹو ٹیل جا رہا ہوں. اچھا, یعنی پہلے رحیم لکھی گئی ہے, بسم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے مطلب ہے کہ انگلش میں سے آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو یہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. جیسے سورہ میں لکھوں گا, ابھی آیت الکرسی لکھتا ہوں تو پہلے سب سے پہلے مطلب ہے اس کا آخری لفظ عظیم ہے وہ لکھتا ہوں. اچھا, تو اس طریقے سے وہ پھر ساری لکھی جاتی ہے. بہت مشکل آرٹ ہے. دکھائیں پھر ہمیں, بسم اللہ کرتے. میں آپ کو اس کی ڈیمونسٹریشن دکھاتا ہوں. سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ نیو. یہ میرے گھر میں تو یہ ٹیمپریری کر لیا ہم نے. بہرحال یہی میتھڈ ہوتا ہے. یہ دھاگا آتا ہے اور یہ پاؤں سے اس کو میں کنٹرول کرتا ہوں. ایکسیلیٹر ہے, جتنا مجھے دھاگا چاہیے اتنا مجھے دے دیتا ہے. تو یہ میں اس طریقے سے, یہ دھاگا جو ہے, یہ بلیک جو ہے یہ زمین بناتا ہے. اچھا, اور یہ جو 18 دھاگے ہیں یہ, ان سے یہ لفظ بنتے ہیں. اب میں اس سے پہلے لفظ ہے اللہ, ٹھیک ہے, تو میں اللہ کو لکھتا ہوں. اس کے اندر جتنے اعراب ہیں, اب بسم اللہ ہے تو بسم اللہ کے 4 لفظ ہیں, بسم, اللہ, الرحمین, رحمان, الرحیم, اور 19 سے زیادہ, 19 تقریباً 19 اس کے اوپر اعراب آتے ہیں. اگر ایک بھی اعراب آپ سے مس ہو گیا تو آپ اوپر سے انڈوز نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. غلطی کی گنجائش, اگر آپ غلطی اگر آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو پینسل دوبارہ بنانی پڑے گی. زیر, زبر, پیش سب آپ نے دیے ہیں اس میں. جی 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 جی. تو یہی تو اس کے اندر نفاست ہے نا. یہ کافی ہارڈ ہے, یہ انگلیاں کافی مطلب ہے. تو یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھیں. اور کن کن چیزوں میں مجھے صدر پاکستان نے اس میں تمغہ امتیاز بھی دیا اس سال. ماشاءاللہ. جی جی, انہوں نے سراہا ہے. 3 سے زیادہ اس کی ایگزیبیشن ہو چکی ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی. اپنا لاہور میں تو نہیں. مجھے بتائیں اور کن کن چیزوں کے اوپر آپ نے اس کو بنا ہے اس طرح سے؟ نہیں, یہ صرف لکڑیوں کے اوپر ہی بنا جاتا ہے. یہ بنا جاتا ہے نا. اچھا اچھا, یہی اس کا پیٹرن ہے. اسی پیٹرن پہ پورا قرآن پاک ہے. اور اس کو ہم نے جو فریم وائز اس کو ہم نے وہ, جیسے اب ڈاکومنٹ میں دیکھیں گے نا, وہ کیا تھا, وہ میں نے دیکھی ہے فریم وہ جو چل رہی تھی, وہ اس میں کیا ہے وہ فریم؟ وہ پورا فریم اس طریقے سے, یہ جو پینسل بنائی جاتی ہے نا, یہ لکڑی ساری 1 بائی 1 کر کے جس طریقے سے وہ لکھی ہوئی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو وہ پینسل 1 1 2 3 جیسے ایک لائن ہوتی ہے, ایک سطر ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے وہ اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور پھر ایک فریم تیار ہوتا ہے. یہ صورت وائز پورا قرآن پاک ہے. سنیں, اس میں آپ کا کوئی فیملی ممبر اس آرٹ میں, کوئی آپ کا شاگرد؟ اور نہیں, شاگرد نہیں ہے. ابھی تک اس کو کسی نے نہیں سیکھا ہے. یہ اتنا ہارڈ ہے کہ یہ کوئی بس, ایک تو ہارڈ ہے, دوسرا اس کی آؤٹ پٹ بڑی ہے. سر ایک تو آپ پولیس میں بھی تھے, پھر آپ نے کیسے یہ سیکھا؟ یہ میں نے, وہ قیدی نے مجھے دیا, تو میں آرٹسٹ تو ہوں نا, تو اس لیے میرے پاس یہ مطلب ہے, مجھے اس میں اٹریکشن نظر آئی تو مجھے دلچسپی ہوئی. جب دلچسپی ہوئی تو وہ کون سا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں نے اس کو مکمل کیا. 12 سال کا طویل عرصہ مجھے اس کو مکمل کرنے میں لگ گئے. تو جس قیدی نے آپ کو یہ راستہ دکھایا, یہ سکھایا, اس سے ملتے ہیں, بات ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, اس کے بعد تو خیر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. مگر یہ جو انگلش میں نام لکھنے والا ہے نا, یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, قیدی, بہت سارے قیدی کرتے ہیں. اچھا, ہاں, یہ کوئی ایک قیدی کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, مگر عربی کسی نے نہیں لکھی. یہ قرآن پاک عربی میں نے لکھی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور یہی اس کا پیٹرن ہے کہ یہ دیکھیں بالکل ایک نیو مطلب آرٹ کی دنیا میں ہی ایک نئی مطلب انوگریشن ہے. پہلے آدمی ہے جنہوں نے عربی میں اس طرح سے یہ پورا قرآن پاک لکڑیوں کے اوپر بنا ہے. اور ایک دن میں 5 سے زیادہ پینسلیں نہیں بنتی. قرآن پاک کا جو ایک صفحہ ہے نا, وہ 3 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے. 3 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں گی. انکل ایک بریک بھی لیتی ہوں جب تک کہ واپس آتے ہیں. آپ نے تو سٹارٹ بھی کی, آپ کی سپیڈ اتنی تیز ہے ماشاءاللہ. نہیں, آپ یہ دیکھیں گے, میں ابھی آپ کو 1 منٹ میں آپ کو یہ اللہ تو بنا کے دے رہا ہوں. مطلب ویسے اگر انکل سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو پلیز ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں بتا دوں گی کہاں پر یہ سکھاتے ہیں, کہاں پر بتائیں گے. مطلب ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹ میں, تو وہاں کافی لوگوں نے انٹرسٹ لیا
تو سکھائے نا, یہ تو وہ سب کو انہوں نے میں کہا تھا کہ ہم یہاں ایک ورکشاپ ارینج کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک بریک میں لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم آپ کو یہ ذرا دوبارہ دیکھ جوائن لیں, کرتے ہیں. یہ اللہ ہو گیا مکمل ہو گیا. بریک کے بعد طریقے سے دکھاتی ہوں. چلے ٹیک اے بریک. چلے چلے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے انکل لکھ رہے ہیں, یہ پورا بسم اللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے. واقعی بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ ایک پین آپ اس طرح سے پورا بناتے ہیں تو گفٹس بھی کرتے ہیں, سیل بھی کرتے ہیں, تو یہ کتنے کا کوئی سیل ہوتا ہے ایک؟ یہ پاکستان میں تو 500 کا سیل ہوتا ہے, مگر باہر اگر من جاتے ہیں. اتنی محنت اور 500؟ ہاں بس وہ اس سے زیادہ لوگ مطلب ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں, تو ہم وہ قیمت رکھی ہوئی ہے کہ جو آسانی کے ساتھ کوئی پے کر سکتا ہے. ظاہر ہے شوق ہے, بچوں کا شوق ہے, لیڈیز کا شوق ہے, اور لوگ ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ہم نے وہ بالکل افورڈیبل پرائس رکھی ہوئی ہے. ویسے یہ جو آپ کا آرٹ ہے نا, یہ تو بیش قیمت ہے, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جتنی مشکلوں سے میں دیکھ رہی تھی, ایک دھاگا جو ہے وہ دوسرے دھاگے کے اوپر چڑھا ہوا نہیں ہے, سارے دھاگے سیپریٹ اس کو اس طرح سے بن رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ایک ایک زیر زبر جس طرح سے وہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا, اور اب میں نے اس کو مکمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی اس میں ٹوٹل 19 اعراب ہیں, اور 19 کے 19 مکمل ہیں, کوئی بھی مسنگ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی مسنگ ہوگی, اور یہاں بھی آپ انگلی لگا کے دیکھ لیں, کوئی دھاگا کسی دھاگے کے اوپر چڑھا ہوا نہیں ہے, تو اس کی فنشنگ ہے. اس کو میں ابھی بس مکمل کر لوں گا. یہ بس وہ ایک طرح سے پوری یہ جو پینسل ہے, اس کے اوپر یہ جو لکڑی ہے, اس کے اوپر کتنے ٹوٹل دھاگے یوز کیے جا رہے ہیں؟ یہ 18 دھاگے ہیں جی. 18 دھاگے ہیں. 18 کیوں لگائی ہوئی ہے جی, یہ گرہ اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ ریشمی دھاگا ہے. یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آگے سے کھل جاتا ہے, تو جب یہ ادھر جاتا ہے, کھل جاتا ہے, تو یہ پھر کام نہیں کرتا. تو اس کو ہم گرہ لگانی پڑتی ہے. استعمال سے پہلے میں گرہ لگاتا ہوں, تاکہ یہ دھاگا جو ہے گرہ سے پیچھے جو ہے یہ کنٹرول میں رہے, ادروائز یہ آؤٹ آف کنٹرول. 18 دھاگے ہیں اس کے اندر جی, 18 دھاگا ہے. 18 دھاگوں کو گرہ لگا کے, اور گرہ بھی اتنی باریک سی لگی. اچھا, اس طرح کے یہ جو آپ کی پوری فریم ہے, یہ جو آپ نے بنائی ہے, اس پہ ساری پینسلز لگائی ہیں, اور یہ پوری سورہ رحمان ہے جی. سورہ رحمان کا یہ فوٹو ہے. سورہ رحمان کا جو فوٹو, یہ فریم آپ نے پورا تیار کیا ہے, یہ آپ کتنے کا سیل کرتے ہیں؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ 1 لاکھ روپیہ ہے. پاکستان میں ہم 1 لاکھ کی لوگوں کے, بہت سارے لوگوں نے لیا ہے. سورہ رحمان کو میں نے تقریباً کوئی 15 مرتبہ لکھا ہے, اور ایک سورہ رحمان لکھنے میں مجھے 2 مہینے لگتے ہیں. اچھا, تو لوگ فرمائشی طور پر بھی لوگ وہ آرڈر کرتے ہیں, تو وہ لے لیتے ہیں. تو یہ آپ کو کہاں آرڈر کر سکتے ہیں, آپ بتائیں نا. ظاہر ہے میرا نمبر بھی ہے, اور کنٹیکٹ بھی مل جاتا ہے. کیا نمبر ہے آپ کا؟ 0331 0331 2122 2122 131 131. اوکے, تو اس طرح آپ کو کال کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے وربلی پورا زبانی نمبر بولا ہے اس ویڈیو میں, اور آپ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں, اس طرح سے پوری سورہ رحمان بنوانا چاہتے ہیں, یا اپنے بچوں کے لیے کسی کے لیے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی پین بنوانا چاہتے ہیں. بچے تو ایگزامز میں مجھے لگتا ہے بڑے شوق سے لے کے جائیں گے, یونیورسٹی کالج اسکول کے بچے لے کے جائیں گے, اور تھوڑے سے میچیور بچوں کو دیجیے گا, بس بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو نہیں. اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک ریل جو ہے یہ دھاگے سے جو ہے یہ 50 روپے کی تقریباً ملتی ہے ایک ریل. اچھا, اور یہ 18 ریل جو ہے لگتی ہے اس کے اوپر, ہے نا؟ جی نہیں, 18 دھاگے لگتے ہیں نا. اچھا, پوری ریل تو نہیں لگتی ہیں, بس 18 دھاگے. ایک ریل کے اندر مطلب ہے کہ 3 پینسلیں بنتی ہیں. اس طرح کی 3 پینسلیں بن جائیں. اچھا, ایک ریل کے اندر. کتنے اچھے انسان ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ میں دکھا رہا ہوں, یہ اس کا ایک میں نے ہک دیا ہے اس کو, میں اس کی کلوزنگ کر رہا ہوں. اچھا, یہ دھاگے میں نے ہٹانے ہیں, پھر آپ کے پاس یہ بالکل اس طریقے سے آ جائے گا کہ یہ فائن کے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, کیسے یہ کلوز ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ میں اس کو اس طریقے سے یہ کر رہا ہوں میں. اچھا, تو یہ میں نے ہک بنایا ہے, یہ میں اس کو میں نے ایک طرح سے وہ مکمل کر لیا ہے. اچھا, میں ایک سیکنڈ میں بلیڈ نکال دوں. یہ میں نے کاٹنے ہیں دھاگے. مجھے یہ بتائیے گا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک بیٹا, 4 بیٹیاں ہیں, سب شادی شدہ ہیں, اپنے اپنے گھروں میں ہیں. اور تو آپ کو کنسنٹریشن کہاں سے ملتی ہے زیادہ؟ جی, کنسنٹریشن کہاں سے ملتی ہے بہت زیادہ؟ بس وہ بیگم کی طرف سے سب سے زیادہ ملتی ہے, آپ کو پتا ہے. ہاں, اس نے اپنا پورا زیور, آپ میں بتانا بھول گیا, صرف میٹیریل کا خرچہ 35 لاکھ روپیہ ہے اس کا. میٹیریل کا خرچہ, صرف میٹیریل, ٹھیک, اور 12 سال کی محنت ہے.
ایسے ہی ہے. تو محنت تو کون نہیں میں کر رہا نا, اس کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. میٹیریل 35 لاکھ کا لگا ہے اس کے اوپر, اور اس میں میں نے اپنا مکان بھی بیچ دیا اپنے شوق کی خاطر. 12 سال میں ظاہر ہے بیٹھ کے گھر بیٹھ کے کھانا ہو تو پھر کام بھی کرنا ہو. زیور کی بات کر رہے تو بیگم نے اپنا زیور دیا اور ڈنوٹ کیا ہوا ہے اس نے. ابھی اس کے پاس ایک میرا خیال شاید لونگ ہے ناک کا, باقی تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس. جی ان دیا ہوا ہے. کیا بات ہے. یہ میں دیکھیں, یہ میں داغے بڑا شارپ کام ہے. اگر یہ تھوڑا سا بھی بلیڈ جو ہے نا, اگر یہ بلیک کالے دھاگے کو لگ گیا نا تو ساری محنت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے میں نے دھاگے کاٹے. اب میں اس کو ادھر بھی پتہ ہی نہیں چل رہا, اس طریقے سے میں اس کو کلوز کر رہا کالا ہوں. دھاگا اوپر چڑھا دیا. اچھا جی جی. واہ. اب اس کو کیا کریں گے, چپکائیں گے کسی چیز؟ نہیں چپکائیں گے نہیں. پھر میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ میں نے اس کو کاٹ لیا. ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, چپکائے بغیر اس کا یہ ہک جو ہے اس کے اندر میں نے یہ دھاگا ڈالا. اوکے. اور میں نے یہ جو آپ نے پہلے سے ہک کھولا ہوا تھا. جی پہلے سے ہک کھولا. اچھا یہ دھاگا جب لپٹ جاتا ہے نا تو یہ بار بار مجھے کھولنا پڑتا ہے. یہ اس کی بڑی ہارڈ ورکنگ ہے. ہاں نا, یہی تو میں دیکھ رہی ہوں. اب اس کو میں نے اس طریقے سے یہ کر لیا تو یہ دھاگا اس کے اندر آ گیا. جی اور اس کو میں نے اب تھوڑا سا اور ٹائٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر میں نے بالکل وہ اینڈ کے بیچ میں جا کے پھنس گیا, اور اب اس کا کٹ لگا. یہ پورا ہے اور بلیڈ ہے. جی یہ میں دھاگے کے اوپر سے اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں, آرام سے کٹ کرتا ہوں تو یہ بالکل یہ دھاگا جو ہے یہ سیپریٹ ہو گیا ہے اور یہ اس کا ہو گیا ہے. یہ میں نے اس کو سیدھا کٹ نہیں لگایا آپ نے. کتنی ٹرکس ہیں اس کے اندر, کتنی محنت ہے. اچھا آنکھ بھی آپ کی بالکل ایسے وہ ہو جاتی ہوگی پتھر کی. جی میں نے 2015 میں کیٹریک کا آپریشن کرایا, پھر 2016 میں دوسری آنکھ کا آپریشن کروایا. تو ظاہر ہے آنکھ کی بینائی, یہ اس طرح جھک کے کام کرنا, کندھوں کا درد, یہ انگلیاں میری اکڑ جاتی ہیں. سردیوں میں تو بالکل کام نہیں کرتی ہیں, اور مجھے ایک گولی ہمیشہ کھانی پڑتی ہے ڈیک صاحب کے حساب سے. اب یہ جو سٹارٹ میں دھاگے ڈالے ہوئے ہیں میں اس کو بھی کاٹ دیتا ہوں اسی طریقے سے. بس یہاں احتیاط بڑی ضروری ہے, کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کا دھاگا بلیک پہ لگ گیا نا تو یہ ادھر جائے گا. اچھا یہ پھر کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہ آنٹی کو بھی آتا ہے کام؟ نہیں, یہ کسی کو نہیں آتا. سکھایا نہیں ان کو بھی؟ نہیں, کچھ سیکھتے بچوں کو بھی نہیں سکھایا؟ نہیں, سیکھتے ہی نہیں ہے. ابھی میری ایک پوتی ہے, اس نے یہ انگلش میں نام لکھنا سیکھے ہیں. سیکھ لیا؟ نام لکھنا سیکھے ہیں. نام لکھنا سیکھ لیا. جی, باقی اس سے زیادہ وہ نہیں سیکھ سکی. بس تو ایسی شوق عربی نہیں ابھی تک کسی نے لکھی. اب عربی بھی شروع ہو جائے گی. تو بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے یہ مل آپ کے, یہ آپ کے دیکھیں کام کو دیکھ کے. اب آپ یہ پینسل آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, پورے اس کے اعراب ہیں, اور یہ کمپلیٹ ہے. یہ کمپلیٹ ہے, یہ آپ کے سامنے ہوئی ہے. ارے ڈفرنٹ سی پینسل ہے, یہ دیکھیں, اور یہ آپ کے پاس ہی رہے گی. میرے پاس رہے گی؟ جزاک اللہ. اس کو فریم کروا کے اپنے گھر میں اس کو فریم کروا کے رکھوں گی واقعی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ کا آرٹ دیکھ کے, آپ سے مل کے, آپ کا شوق جس طرح سے ہم نے دیکھا ماشاءاللہ, اور آپ کے یہ جو پیشن ہے, میں اس کو سیریسلی سلام کہوں گی. اتنا خوبصورت پیشن ہے, اتنا خوبصورت پیشن ہے. میری صرف یہ گزارش ہے, یہ کیونکہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ جتنی اس وقت آپ کا یہ حال ہے اتنی اس کو جگہ چاہیے, ایک گیلری چاہیے جس کے اندر یہ مستقل طور پر ڈسپلے ہو. دنیا میں بہت سارے ممالک میں, انڈونیشیا میں ایک لکڑی کے اوپر کنندہ کیا ہوا پورا قرآن پاک ہے جس کے لیے بہت بڑی گیلری ہے. ترکمانستان میں ایک انہوں نے سیمٹ سے وہ مولڈنگ کی ہوئی ہے, اس کی وہ کافی بڑی گیلری ہے. ظاہر ہے اربوں خربوں کا وہ خرچہ ہے, تو وہ ایک آرٹسٹ تو نہیں کر سکتا نا, یہ تو حکومت کے لیول کی کام ہے. اس وقت میرے قرآن کا جو 15 حصے ہیں, 15 پارے ہیں, وہ کراچی نیشنل میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں. وہ چھوٹی گیلری ہے, اس میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. کچھ 7 پارے جو ہیں وہ اسلام آباد میں رکھے ہوئے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ پارے میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ مختلف جگہوں پر ہے. یہ ایک جگہ پر ایک گیلری گورنمنٹ سے میری یہ آپ کے توسط سے یہ میں اس کے لیے گیلری تفویض کیے جائے, یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے, ہو سکے اور پوری نمائش ہو سکے, اس کی پوری دنیا آ کے اس کو دیکھے اور ان کا جو ہے یہ کام پوری دنیا سراہے. بہت بہت شکریہ. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. میں ذرا انکل سے بات کر لوں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, बहुत से बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिनके मुंह से राल टपक रही होती है, ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते हैं और थोड़ी सी अपनी हालत में नहीं होते, उनके ऊपर अपना काबू नहीं होता, समटाइम्स अपने ऊपर भी बुरा अटैक कर देते हैं। पेरेंट्स उनको संभालने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर समटाइम्स उनको संभालने का तरीका जो आम लोग, जो घर में लोग हैं, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो पेशेंट होते हैं ऑटिज़म के। तो उस पर बात करने के लिए, स्पेशली इन तरह के बच्चों के लिए, कि किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, इनकी क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, और अगर घर पे हैं तो इनको किस तरह से देखना है, इनकी लुक आफ्टर करनी है और इनके लिए क्या इंतज़ामात होने चाहिए। तो उसके ऊपर बात करने के लिए हमने यहाँ पर दावत दी है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंजूर, रिहैब कंसल्टेंट हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, आज भी हमने उनको मदू किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़िज़ा आप? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हम आपको मदू करते हैं कोई जब बहुत स्पेशल केस होता है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। आज का भी केस कुछ इसी तरह का है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये ऑटिज़म है क्या, जेनेटिक होता है या बस किसी भी टाइम पे हो सकता है? थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। आई वुड से कि आपने ये जो आज का टॉपिक के सेगमेंट रखा है ये बहुत ज़रूरी है और वालिदैन को इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के टॉपिक्स पे बहुत कम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि इस वक्त आपकी जो पाकिस्तान की एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, 30 लाख के करीब लोग हैं, एडल्ट्स और बच्चे, जो कि इसका शिकार हो सकते हैं ऑटिज़म का। और जो आपने सवाल किया कि क्या ये जेनेटिक है या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, लेकिन जो रिसर्च हमें बताती है वो ये बताती है कि इट्स मोर लाइक जेनेटिक। इसमें जो है वो जेनेटिक कंडीशन या जेनेटिक का रोल जो है वो ज़्यादा प्ले करता है और आपके जीन्स में ये चीज़ ट्रैवल कर सकती है, उसके चांसेस हो सकते हैं। मतलब जब बच्चा पैदा होता है जी, तो उसको ऑटिज़म होगा, ऑटिज़म का पेशेंट होगा वो। बिल्कुल, इस पर भी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी बता देती हूँ कि एक तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम ऑटिज़म कहते हैं तो इट डजेंट मीन कि वो पेशेंट है, ना ही हमने उसको बीमारी कहना है, ना हमने उसको डिसेबिलिटी कहना है। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है और इसका पूरा नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आप ये समझ लीजिए कि बच्चे ना तो किसी तरह से हम इन्हें माजूर कह सकते हैं, ना हम इन्हें किसी तरह से बीमार कह सकते हैं। इनका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो एक डिफरेंट पैटर्न पे हुई होती है। अच्छा। इस वजह से हम इन्हें इसको डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि बच्चे मुख्तलिफ हैं बाकी बच्चों से। हाँ। यानी जिस तरह बाकी बच्चों के डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इनका अंदाज़ मुख्तलिफ है। अच्छा, इसलिए इनको जो है वो हम डिसऑर्डर की उसके कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो तब ऑटिज़म के साथ पैदा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी मोस्टली जो जेनेटिकली केसेस हैं, बच्चा ऑटिज़म के साथ पैदा होता है, लेकिन उसके जो आप कह लीजिए सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्टेज पे शो होना शुरू होते हैं। और आम तौर पे जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसके अंदर इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। डेवलपमेंटल पीरियड का मतलब ये है कि बच्चे की जब बच्चा पैदा होता है तो इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने की उम्र से लेके उसके 3-4 साल तक की जो उम्र होती है, जिसमें कि दिमाग की डेवलपमेंट होती है। वैसे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, लेकिन जो ब्रेन की डेवलपमेंट है या ब्रेन की जो ग्रोथ है, बेसिकली हम ग्रोथ कहेंगे, डेवलपमेंट के तो कई पैटर्न्स हैं ना। अच्छा। तो जो ब्रेन की ग्रोथ है वो मैक्सिमम 4 साल तक होती है। ठीक है। तो उस पीरियड के अंदर इसके सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो पेरेंट्स को किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो पता चलते हैं कि भाई ये वाली चीज़ें हो रही हैं? जी, इसके मैं कुछ रेड फ्लैग्स बताती हूँ। रेड फ्लैग्स का मतलब ये कि जैसे अलामात जिसको कहते हैं, इसकी अलामात आम तौर पे बच्चों के अंदर 1.5 से 2 साल की उम्र में बहुत वाज़िया नज़र आ जाती हैं। अच्छा, इसकी जो एक हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं या जो पेरेंट्स आते हैं इन बच्चों को साथ लेके, वो उनकी उम्र आम तौर पे कभी 1.5 साल भी होती है, 2 साल भी होती है, 5 साल भी होती है, 7 साल भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे जिस स्टेज पे आके पेरेंट्स को पता चला कि हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसे ही है। है। अब उनकी जो सबसे पहली चीज़ होती है ना बताना, वो ये कहते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है। अच्छा, 1.5-2 साल की उम्र में कुछ अलामात मुख्तलिफ होती हैं। उस उम्र में चूँकि बच्चा बोल तो नहीं रहा होता, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है। अच्छा, वो उसका ध्यान नहीं होता, असल में उसकी जो अटेंशन है वो किसी और चीज़ में होती है। बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, यानी आप उससे बात करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, आप उसका नाम पुकारते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं करता। अच्छा, ये भी एक बाज़ होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ से मैं अगर ये बॉटल नीचे फेंकूँ तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी, ऐसे ही ठीक है। और आम तौर पे जो बच्चे होते हैं, 6-8 माह के बच्चे होते हैं, साल का बच्चा होता है, वो फौरी तौर पे जहाँ से आवाज़ आई है उसको रिस्पॉन्स फ़ौरन देखेगा, टेंशन लेगा। अच्छा, हो सकता है ये बच्चे उसको बिल्कुल कोई अटेंशन ना दें, लेकिन आपने कहीं टैप, आपकी पिछले कोई 2 कमरे पीछे एक टैप वॉशरूम में खुली रह गई है, ये उसको रिस्पॉन्स करेंगे। यानी इनकी जो सेंसेस हैं दे आर डिफरेंट टू द एनवायरनमेंट, वो रिस्पॉन्सेज जो हैं उनके सेंसेस के डिफरेंट हैं। इसी तरह से ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते,
یعنی جیسے میں اور آپ اس ٹائم ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، یا کوئی بھی جب کوئی دوسرے لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی سوشلائزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بچوں کو پلاتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو گگل کرتے ہیں، گدگدی کرتے ہیں، اس کو ایسے چٹکی بجاتے ہیں، وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے، مسکراتا ہے، آپ اس کو زور سے ڈانٹتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو اس چیز کو محسوس کرتا ہے، ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے رسپانسز آپ کے رسپانسز کے مطابق نہیں ہوتے. دے کین لاف بٹ وین دے ول فیل کہ ہمیں ہنسنا چاہیے تو وہ ہنس لیتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ان کی اپنی دنیا. اس کو اردو میں رسپانس بھی ہے مگر لیٹ رسپانس بھی نہیں ہے. نو لیکن رسپانس ہے، لیکن رسپانس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ رسپانس دیتے ہیں وہ اس کو رسپانس نہ دے رہے ہوں. فار ایگزامپل ابھی آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا جو ہے ظاہر ہے ساری توجہ میرے پہ ہے، لیکن اگر یہاں پہ کوئی بچہ جو آٹزم کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو اس کی توجہ میرے اور آپ پہ نہ ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی توجہ یہاں انوائرمنٹ میں جو ابھی آپ کا اے سی چل رہا ہے، اس کی کوئی آواز آ رہی ہے، وہ اس کے لیے پلیزنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے لیے ڈسٹربنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا. اور پیرنٹس کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کی کاز کیا ہے، یہ کس چیز کے لیے بے چین ہے. اس لیے جب پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پیرنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچر بھی ہونا پڑے گا. یعنی آپ کو خود جاننا پڑے گا کہ آپ کے بچے کو پرابلم کیا ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ اسپیکٹرم ہے، آٹزم اسپیکٹرم کا مطلب ہے اسپیکٹرم از جسٹ لائک اے رینبو. ٹھیک ہے. جیسے رینبو کلرز ہوتے ہیں نا، سافٹ کلرز سے شروع ہوتے ہیں اور ہارڈ کلرز پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو سملرلی ان بچوں کی جو کنڈیشنز اور سمٹمس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے، ہر بچے کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے. جیسے کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جس میں سملر سمٹمز اور کنڈیشنز آ رہے ہوتے ہیں تو ہم فوری طور پہ 3-4 چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر کے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یہ بچہ اس طرح سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ ایسے کرے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ کس طرح سے متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کا بیہیویئر اپروپریٹ نہیں ہے، میں 2-3 پوائنٹس بتا دیتی ہوں جس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انڈیکیٹرز ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ بچے کا بیہیویئر اپروپریٹ نہیں ہوگا. بیہیویئر کا مطلب یہ کہ اس کا رسپانس پیٹرن ٹھیک نہیں ہوگا. وہ جس طرح سے آپ اسے بیہیویئر لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دے گا. فار ایگزامپل بیہیویئر کیا ہے، آپ بچے کو بلا رہے ہیں، آپ بچے کو آواز دیتے ہیں، لیکن بچہ اپنی دنیا میں مگن ہے، وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ آپ کو بالکل آواز نہیں دے گا. اس طرح سے آپ اسے کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ یا چھوٹی سی انسٹرکشن ہے، جیسے میں نے باٹل کی ایگزامپل دی، میں کہوں کہ وہ وہاں پہ آنٹی کے پاس رکھ کے آؤ، بچہ نہیں رکھ کے آئے گا. عام بچہ جو ہے اس چیز کو سمجھتا ہے. اسی طرح سے ان بچوں کی سوشلائزیشن نہیں ہوتی. ان کو یا تو یہ فیئر لیس ہوتے ہیں، ان کو بالکل کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کون سے لوگ ہیں، اجنبی ہیں، ان کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، یا پھر بہت ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. یعنی ایون کہ یہ اپنے گھر میں بھی بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کی اٹیچمنٹ یا ماں کے ساتھ ہوگی یا باپ کے ساتھ ہوگی. یہاں تک بھی سویئر کیسز ہوتے ہیں کہ جیسے مائیں ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سارا دن ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایون کہ ہمیں برداشت نہیں کرتے، اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. مگر مطلب کسی ایک کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر اسی کے اوپر بات کریں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں آٹزم کے اوپر. وہ پیشنٹس، وہ بچے جن کو اس طرح کا ڈس آرڈر ہے، تو وہ آج اگر کال بھی کرنا چاہتے ہیں لائیو تو ڈاکٹر صاحبہ کو کر سکتے ہیں. ہم آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں آٹزم کے اوپر، جو ڈس آرڈر ہوتا ہے بچوں کو، اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ عام اسکولز جیسے ہم لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا ہم اسی اسکول میں ان کو بھیج سکتے ہیں یا ان کے لیے الگ اسکولز ہوتے ہیں؟ جی اچھا، اس میں جو آٹزم ہے اس کے عام طور پہ 3 لیولز ہیں جو ہم کلینکلی جب اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. 3 لیولز آف آٹزم ہوتے ہیں، لیول 1، لیول 2 اینڈ لیول 3. لیول 1 آٹزم جو ہے وہ مائلڈ ہے، اور لیول 2 آٹزم کا مطلب ہے ماڈریٹ، اور لیول 3 آٹزم کا مطلب ہے سویئر. تو اگر بچے کی کنڈیشنز مائلڈ میں آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو نارمل اسکول میں بھیجنا چاہیے وتھ سپلیمنٹری سپورٹ. اچھا وہ سپلیمنٹری سپورٹ کیا ہے یا اس کی مینجمنٹ کیا ہے اس پہ بھی ابھی میں بات کروں گی، لیکن پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں. اگر بچہ لیول 2 میں ہے تو اس کو سپلیمنٹری سپورٹ کے ساتھ، یعنی تھوڑی سی ایڈیشنل تھیراپیز کے ساتھ آپ اس کو اگین آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو نارمل اسکول میں ہی بھیجیے. لیکن اگر بچہ لیول 3 میں فال کرتا ہے اور اس کے بیہیویئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈورس ہیں اور وہ وہاں پہ مینیج نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے پھر جو اسکول ہے وہ اسپیشل اسکول ہونا چاہیے. یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ اسپیشل اسکول کے اندر ان کے لیے ایک ڈیزائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی سینسز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی انوائرمنٹل سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہمیں بعض اوقات انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو خود محویت کہتے ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، تو ان کو سکھانے کے لیے ہمیں ان کی جو آپ کہہ لیجیے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں
ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اچھا. آپ کو وہ اگر آپ اس انٹرسٹ کے ساتھ جائیں گے تو چلیں گے. فار ایگزامپل جیسے بہت سارے بچے ہیں میرے پاس, کچھ کیسز کا اگر میں آپ کے ساتھ ذکر کروں تو ایک بچہ جو ہے وہ ویسے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, جرنل جو ABC کی بک ہے آپ پڑھاتے ہیں وہ پڑھتا نہیں ہے, آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا, لیکن اس کو کوئی 20-25 اسپیشیز جو ہیں ڈائناسورس کی پتہ ہیں. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دیٹ؟ آپ کو نہیں پتہ ہوں گی, مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ایک بچہ جو ہے اس کو انسیکٹس جو ہیں وہ اس کو پسند ہیں اور اس کو انسیکٹ کی اسپیشیز کا پتہ ہے. ایک بچہ جو ہے اس کے لیے یہ جو کارز ہیں وہ اس کے لیے بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے. اچھا, اب ہم نے اس کو سکھانا ہے. اس کی مدر آئی ہیں, وہ کہتی ہیں رسپونڈ نہیں کرتا اسکول میں, بالکل چیزوں کے ساتھ رسپونڈ نہیں کرتا. اب ہم نے اس کو, اگر اس کی فائن موٹرز کے ساتھ مطلب ایشو نہیں ہے لیکن وہ پینسل پکڑنا پسند نہیں کرتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو جب پرنٹس نکال کے دیے ڈائناسورس کے, so he was very much agree on holding the pencil and coloring the dinosaurs. Wow, اچھا. So it means کہ ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ گھر ہو یا پھر اسکول ہو. یہ جو گاؤں دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی اس طرح کے بچوں کو نا مجذوب کہہ کے, عیسائی کہہ کے تو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے ان کے لیے؟ نہیں دیکھیں یہ تو ہے ہی غلط, لیکن ان کے ساتھ تو واقعی ان کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی تو اپنی دنیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو واقعی میں ان کو کہیں گے کہ مجذوب ہیں, ان کے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور اٹیچ ہوا ہوا ہے, یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو تو رسپونڈ نہیں کر رہی ہے. بعض اوقات خود سے بھی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایسا بھی ہے کہ جس ٹائم آپ نے ان کو کرنے کے لیے کام کہا ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن کسی وقت میں کوئی 3 مہینے بعد جا کے, 2 دن بعد جا کے, 4 دن بعد, مطلب ویری کر سکتا ہے, وہ اس چیز کو پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ بچے ریپیٹیٹیو موومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ایکسپریشن نہیں کر پا رہے, آپ کو نہیں کر پا رہے, تو آپ کے اندر کوئی ریپیٹیٹیو یا اگریسو موومنٹس بھی آ سکتے ہیں. یعنی ہینڈ فلیپنگ کر سکتے ہیں, ہیڈ نوڈنگ کر سکتے ہیں, کوئی مطلب ٹانگ کی موومنٹ کر سکتے ہیں. جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا, یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ایسے اتنی کوئی نہیں ہوتی ہے, ان کو اسی طریقے سے سنبھالنا ہوتا ہے, ان کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے, ان کو معاشرے میں جو ہے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, از دیٹ؟ اچھا, ان کے ہم سے کہتے ہیں مینجمنٹ, یعنی آٹزم مینجمنٹ. اس کے لیے آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ جو کہ آٹزم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا کرنا چاہیے, اور اس کی 3 طرح کی مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, مگر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم بات کر رہے ہیں آٹزم کے اوپر. جو ڈس آرڈر ہوتا ہے بچوں کو, مینٹل ڈس آرڈر ایسا جس کی وجہ سے وہ عام معاشرے میں جو ہے آئسولیٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ کر دیا جاتا ہے, ان کو سائی کہہ دیا جاتا ہے, ان کو ملنگ کہہ دیا جاتا ہے, اس طرح کے لفظوں سے ان کو پکارا جاتا ہے, اور عام لوگوں میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. اچھا خیر, ہمارے پاس یہاں پہ جو ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان بچوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے, ان کی شادیاں کرانی چاہیے؟ فضا, اگر تو جیسے ہمیں بھی میں لیولز کو ڈسکرائب کر رہی تھی, اگر تو لیول 1 ہے اور سمٹمس جیسے بچہ ایڈلٹہڈ میں جاتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ انپریڈکٹیبل بھی ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, تو اگر تو وہ بچہ مائلڈ لیول پہ ہے اور تھوڑا سا لیٹر ایج میں جا کے, ایڈلٹ ایج میں جا کے وہ اپنی لیونگ کو نارملائز کر لیتا ہے, تو پھر تو آپ تھوڑی سپورٹ کے ساتھ, گائیڈنس کے ساتھ آپ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا. لیکن اگر لیول 2 اور 3 ہے تو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ. یہ آپ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں, نہ صرف اس بچے کے ساتھ کرتے ہیں. بالکل, ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ شادی کروانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کوئی سلوشن ہو سکتی ہے, یا پھر بعض اوقات پراپرٹیز کے چکر میں کوئی اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر آ کے آپ شادیاں کر دیتے ہیں. بٹ دیٹ از اے فیلئر. اور آپ نہ صرف اس بچے کے ساتھ زیادتی کریں بلکہ اس کے ساتھ کیا کرنی ہے, آپ جو جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, جس پارٹنر کے ساتھ, آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. تو کیا جن کے ساتھ اس کی شادی ہوگی اس طرح کے بچوں کی, آگے بچے بھی آٹزم کا شکار ہوں گے؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ جینیٹک ہے, اور ابھی ہم ریسیسو اور ڈومیننٹ پہ بھی بات کر رہے تھے, تو اس کے جو جینز ہوتے ہیں وہ ریسیسو ہوتے ہیں. آئی مین اٹس ناٹ کمپلسری کہ اگلی جنریشن میں وہ آئیں. یعنی جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایک بچے میں ہے اور اس کے آگے سے دوبارہ سے کسی اور میں آ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ 2 نسلوں میں نہ آئے اور تیسری نسل میں آ جائے. اچھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ چلتا ہے. لیکن آف کورس اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسے کنڈیشنز اور سمٹمس ہیں, کوئی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں مینٹل ہیلتھ کے, تو وہ کسی بھی ڈفرینٹ فارم میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. کیا ان بچوں کو بھی ری ہیب سینٹر کی ضرورت پڑتی ہے؟
بالکل ہوتی ہے. ریہیب سینٹر کا مطلب یہ ہے ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن اور ان کی جو فنکشنل ریہیبلیٹیشن اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی ہم بریک سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ پہ, تو میں بتا دوں کہ مینجمنٹ آپ نے 3 چیزوں کی کرنی ہے. ایک ان کی کلینکل یا میڈیکل مینجمنٹ ہے. اگر لیول 3 آٹزم ہے, اس میں بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے, بچے کے اندر بے چینی ہے, اس کے ساتھ کوئی الائنڈ اور کنڈیشنز ہیں جیسے فٹس وغیرہ بھی کچھ بچوں میں آتے ہیں. اچھا, تو پھر آپ بہت کم, ریئر ہے لیکن آتے ہیں لیول 3. اور وہ کس قسم کے فٹس ہیں جس کو آپ مرغی کے دورہ کہتے ہیں, کر سکتے ہیں وہ بچے؟ اچھا, وہ 2 چیزیں ہیں نا, ایک وہ بیہیویئر کا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے مینٹل اس کا کہ آپ کی جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ کا برین جو ہے نا معاف ہو جاتا ہے, کلوز ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. اچھا, دوسری چیز ہے ان کو آکوپیشنل تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, جو ان کی ڈیلی لیونگ سکلز ہیں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اپنی ٹوائلٹ ٹریننگ کرنی, یہ سب چیزوں کے لیے ان کو آکوپیشنل تھراپی کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز ہے ان کو اسپیچ تھراپی یا کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی کلیئرٹی کر دوں. عام طور پہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسپیچ پرابلم ہے. ان کو اسپیچ پرابلم نہیں ہوتا, ان کو کمیونیکیشن پرابلم ہوتا ہے. اچھا, یعنی ان کے اسپیچ آرگنس بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے برین میں جو لینگویج ڈیولپمنٹ والا خانہ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن لینگویج کا پروسیس اور یوز ان کو نہیں پتا. اچھا, یعنی یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, اپنی فیلنگس نہیں بتا پاتے. جیسے میں آپ سے شیئر کروں کہ آج میرا کیا حال ہے, مجھے درد ہو رہا ہے کہیں, یا میں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہوں, یا میں خوش ہوں, آئی ووڈنٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین. اس طرح کے بچوں کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ پھر بتا نہیں پاتے. بعض اوقات جو لیول 2 اور 3 میں بچے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا پاتے کہ انہیں کیا پرابلم ہے, ان کس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں. اچھا, وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, اور اس کا ایکسپریشن وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. یعنی کوئی شور مچا کے, کوئی ہاتھ پاؤں چلا کے, کوئی اور طرح سے بیہیویئر کر کے, رو کے, وہ دے کی ناٹ ٹیل واٹس ایکچولی ہیپننگ ٹو دیم. ان کو جو واش روم وغیرہ لے کے جانا, ان کی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, یا پھر ان کو کروانا پڑتا ہے سب کچھ ان کے لیے؟ بیسیکلی ان کی جو فنکشنل ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ تھوڑی سی ڈیلیڈ ہوتی ہیں. سو اس کے لیے ان کو ٹریننگس چاہیے, ان کو تھراپیوٹک انٹرونشنس چاہیے جتنی جلدی. عام طور پہ پیرنٹس 5-6 سال بعد آتے ہیں. 3 سال تک تو پیرنٹس ویٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ فلاں ہماری فیملی میں بندہ تھا, وہ بھی لیٹ بولا تھا, اس کے ساتھ بھی ایسے تھا ویسے تھا, تو کوئی بات نہیں, بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو 3-4 سال تو اسی چیز میں لگا دیتے ہیں, اور جو ارلی ٹائم پیریڈ ہے انٹرونشنس کا, اس کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. جبکہ وہی وقت ہے کہ آپ بچے پہ بہت زیادہ توجہ کریں, آپ بچے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم لگائیں, اور اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو بیہیویئر تھراپیز دے رہے ہیں, اسپیچ تھراپیز دے رہے ہیں, آکوپیشنل تھراپیز دے رہے ہیں, تو آپ پھر کام کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے آؤٹ کمز جلدی آ جاتے ہیں. ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ آٹزم کی جو مینجمنٹ ہے وہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو اچھا کنسلٹنٹ ملتا ہے تو آپ کو گائیڈ کرے گا کہ ایک ٹیم کی طرح تمام لوگوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے. اور مطلب اس میں آپ کو ڈاکٹر بھی, آپ کا نیورولوجسٹ بھی ہیلپ کرے گا, اس میں اسپیچ تھراپسٹ بھی ہیلپ کرے گا, اس میں بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہیلپ کرے گا. سو ورکنگ آل ود دیم, اینڈ آف کورس دا اسپیشل ایجوکیشنسٹ, کیونکہ ایجوکیشن بھی ان کی لرننگ بھی ڈفرینٹ ہے نا, وہ ڈفرینٹ طریقے سے سیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دے آر ویری گڈ ویژول لرنرس, وہ سن کے سمجھ کے نہیں کریں گے, لیکن پکچرس کے ذریعے, اس کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے دے کین رسپونڈ یو. ڈاکٹر صاحبہ اینڈ میں کچھ کہنا چاہتی ہیں آٹزم پیشنٹس کے لیے, خاص طور پہ ایسے بچوں کے لیے جن کو یہ ڈس آرڈر ہے, تو پلیز. جی, میرا یہی میسج ہے والدین کے لیے خاص طور پہ. جب والدین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے کے ساتھ آٹزم ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو نگلیکٹ کا فیز آتا ہے, جس کے لیے وہ ریڈی نہیں ہوتے. کہ دیکھیں نا, ایک بچہ ہے, ہنستا کھیلتا بچہ, اور عام طور پہ 1.5-2 سال کی عمر میں ریگریشن ہوتا ہے, یعنی بچہ بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات اور وہ ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. تو والدین کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. لیکن میں انہیں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ تکلیف میں جائیں, غم میں جائیں, آپ اپنے بچے کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی ہیلپ کے لیے جو ہے آپ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ آپ کو کہاں سے ہیلپ سیکھ ہو سکتی ہے. ارلی ایئرز آف لائف آر ویری امپارٹنٹ. اگر آپ بچے کو 3 سے 5 سال کی عمر میں انٹرونشنس دے کے, تھراپیز دے کے آپ اس کو بہتر کر لیں گے, تو آپ کے بچے کے اندر اگلے آنے والے سالوں میں بہت زیادہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, اور بچہ بھی بہت زیادہ یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ وہ جلدی سیکھے گا, وہ جلدی لائف کی طرف واپس آنا شروع ہوگا, اور جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوں گی. دوسرا میسج میرا سوسائٹی کے لیے ہے, یا عام لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آٹزم جو ہے یہ کوئی نہ تو بیماری ہے, نہ کوئی یہ ایسی ڈسیبلٹی ہے, یہ ایک صرف مختلف حالت ہے. جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بنائے ہیں, اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ڈائیورسٹی رکھی ہے. تو یہ ایک دماغ کی ڈائیورسٹی ہے, ایک مختلف کنڈیشن ہے, آپ یہ کہہ لیجیے مختلف رنگ ہے. جیسے آپ کا میں دیکھ رہی تھی بڑا اچھا پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈفرینٹ کلرز کے لیوز ہیں, تو اٹس جسٹ لائک آر برین ورکس لائک دیٹ. تو وہ مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ہارمفل ٹو اینی ون. یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, کسی کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں. بلکہ میں کہوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں نا, پیور ہوتے ہیں, وٹ دے آر ایکچولی, اینڈ دے فیل لائک دیٹ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.
آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور جس طرح سے بھی جو جن کے گھر میں اگر آٹزم کے اس طرح ڈس آرڈر کے بچے ہیں تو آپ ان کا خاص خیال کیجیے، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت پیور ہیں تو ان کے ساتھ بہت پیورٹی سے، پیار محبت سے ان کو اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ ہینڈل کیجیے. ٹھیک ہے، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین، اب ہم بات کریں گے ہمارے ماہرین سے، صاحب علم سے، وظیفوں کے اوپر. مگر وظیفے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کس چیز کے اوپر ان سے دعائیں پوچھیں گے اور وظیفے حاصل کریں گے. ناظرین، جتنا زیادہ اس معاشرے میں آج کل ڈپریشن پھیل گیا ہے، جیسے اگر میں نام لوں کہ اسٹوڈنٹس پڑھائی کی وجہ سے، اس کے لوڈ کی وجہ سے، اس کے پریشر کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے. نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کی طرف چلی گئی ہے، نشے تماشے کر کے وہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار ہے تو ہم یہ نشے تماشے کرتے ہیں اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے. مطلب ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی ڈپریشن کا شکار ہے. اگر کسی عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ معاشرے میں آواز نہیں اٹھا سکتی یا بول نہیں سکتی کہ میرے ساتھ اس طرح کی جو ہے حرکتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی ناچاکیاں ہو رہی ہیں، گھر میں گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ سسرال والے اچھا بیہیو نہیں کر رہے، تو وہ عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اور وہ عورت جس نے آگے کسی کو تخلیق کرنا ہے، بچی یا بچہ پیدا کرنا ہے، اس کے بعد ان کی پرورش کرنی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے. میاں صاحب ان کو کاروبار نہیں مل رہا یا نوکری میں اچھی پوسٹ نہیں مل رہی یا سیلری نہیں مل رہی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ سارے کے سارے لوگ ڈپریشن کا ہی شکار رہیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دوری ہے؟ ہم نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑی ہوئی نہیں ہے؟ کیا نماز، قرآن، عبادت، دعائیں یہ ہمیں ڈپریشن سے دور کر سکتی ہے؟ کیا اچھی صحبت، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھی باتیں کرنا، کیا ہمیں ڈپریشن سے دور کر سکتی ہے؟ اس طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں ہم جانیں گے ہمارے معزز مہمان سے. ہمارے پاس موجود ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے پاس موسٹلی آتے رہتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور ساتھ ہمارے پاس ہوں گے مفتی رانا زاہد، اسلامک اسکالر ہیں کراچی سے، ان کو بھی ہم شامل کریں گے. آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید کہوں گی، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، شکر اللہ. تو سب سے پہلے تو حافظ شفیق الرحمان صاحب، سب سے آپ ہی مجھے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ نوجوان نسل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سے زیادہ مطمئن زندگی اس کی ہوتی ہے جو تعلق باللہ اور تقرب اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. گویا کہ جس کی روح صحیح معنوں میں اپنی غذا حاصل کر رہی ہے اس کو کبھی ڈپریشن، انزائٹی کا اور اسی طرح ٹینشن کا، تکلیف کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اگر دیکھا جائے کہ یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ، رسول اور دین سے دوری. باقی وجوہات بھی ہیں، باقی مسائل بھی ہیں، لیکن سب سے اور دنیاوی اس میں دنیاوی مسائل میں بے شمار چیزیں جو آپ نے ڈسکس کر دی ہیں، اور واقعتاً یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیدا کرتی ہیں جس سے بندہ دین سے بھی دور ہوتا ہے اور دنیا میں بھی دور ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ تو میں نے دین سے دوری کر دی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ خام خواہ اپنے آپ کے اوپر اتنا اعتماد کر لے اور اللہ کی رضا رحمت سے تھوڑا تھوڑا دور ہونا شروع ہو جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ارادے وہ جتنے بھی ہوں اصل اختیار اللہ کا ہے. جب آپ ایک کام کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حتمی یقینی نتائج لینا چاہتے ہیں اور وہ یقینی نتائج جس وقت نہیں ملتے، بھلے آپ کو خاندان سے وہ یقینی نتائج یا اسی طرح کاروبار ہے، بزنس ہے، یا آپ کے کلاس ورک ہے، پیپر ورک ہے، اس میں جو آپ کا ہدف ہے، آپ نے جو ٹاسک اپنے آپ کو دیا ہے وہ نہیں ملتا، تو اس کے بعد بسا اوقات آپ غصے میں، بسا اوقات آپ چڑچڑے پن میں، بسا اوقات آپ تنہائی میں، بسا اوقات آپ خلوت میں، اور بسا اوقات بالکل ہی دنیا سے کٹ جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو بتایا کہ سب سے بنیادی وجہ التوکل علی اللہ. اور ایک جملے میں اگر آپ چاہیں کہ اللہ سے اور قرآن و سنت سے ایک جملے میں ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اللہ کی رضا پہ خوش ہو جاؤ. اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کہ مجھے تکلیف میرے ساتھ والے آدمی نے نہیں دی، مجھے مسائل کا شکار فلاں
साहिब ने नहीं किया, ये मेरी तकदीर में था। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने जो आपको दिया है इस वक्त, मसलन आप देखें कि मुझे तकलीफ़ है और आप महसूस करें मेरे अंदर वो तकलीफ़ की कमी थी इसलिए मुझे तकलीफ़ मिल रही है। आप देखें कि मुझे जहर की कमी थी, जहर मिल रहा है, और वो जहर जिस तरह का भी, आप यकीन करें उस तकलीफ़ को एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे, उस बीमारी को। हत्ता कि ये कि कोई आदमी आपको गाली देता है तो आप समझ रहे थे कि मैंने, मेरी मंजिल ये थी और मैं अपनी नेकियों के और अपनी मेहनत के बलबूते इधर तक आया हूँ, और बाकी तकलीफ़ की वजह से अल्लाह मुझे यहाँ लेके जाना चाहता है। तो इसका बाकी रहा मसला। मगर मैं आपको इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी शफीक साहब, कुछ लोगों के पास ऐसा भी होता है ना कि ऐसे रास्ते नहीं होते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। बहुत सी ऐसी शादियां हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि इस बात पे, डर पे कि हमारा घर ख़राब हो जाएगा, वो अपने मैके वालों से बात नहीं करती, वो कहीं और बात नहीं कर रही होती हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। अब अगर वो चुप रहें तो ये भी तो हमें हमारा दीन सिखाता है कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आपने चुप नहीं रहना, ऐसे ही है। तो अब वो जो औरत चुप रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, क्या वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और वो ये सहे, या फिर इसके लिए आवाज़ उठाए और क्या करे? देखें, उसके लिए आवाज़ उठाना तो उसका बुनियादी हक है, वो अपने हक को इस्तेमाल करे, लेकिन अगर उसके भी नताइज ना निकल रहे हों, यानी उसने सब्र भी किया है, आवाज़ भी उठाई है, इसके बावजूद उसका दिल भर नहीं आता, उसका दिल मुतमईन नहीं होता, तो ऐसे आलम में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो बहुत अहम। एक दुआ बहुत ज़बरदस्त, गम की शक्लें अगर लगाएं कि कुछ गम ऐसे होते हैं कि जो बाहर के हैं, कुछ गम ऐसे हैं जो अंदर के हैं, कुछ गम ऐसे हैं जो आपको अंदर से तोड़ने वाले होते हैं, कुछ गम ऐसे हैं जो आपको बाहर और ज़ाहिर से तोड़ने वाले हैं। दोनों के लिए बड़े अहम अल्फाज हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 8 गम एक दुआ, 8 गमों का इलाज एक दुआ में है। माशाअल्लाह। रसूल कायनात ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, मादी के वाक़यात से कोई गम लगा है या अल्लाह उसको भी दूर फरमा, आइंदा जो गम लगने वाले हैं या अल्लाह उससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ। और आगे लफ़ज़ है बहुत प्यारा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ी, या अल्लाह जो कामों के एतबार से मैं हार चुका हूँ, रिश्तों के निभाने के एतबार से हार चुका हूँ, पेपर पास करने से जो हार चुका हूँ, बिज़नेस में बड़ी लेवल पे जो है वो अचीवमेंट लेने से हार चुका हूँ, या अल्लाह मेरी ये आजिज़ी इनकिसारी ये ख़त्म कर, मेरी ये काम की जितनी सुस्ती है ये ख़त्म कर। और इसी तरह क्या है, मिनल आजिज़ी वल कसल, हर वक्त जो सुस्ती गफलत का डिप्रेशन है इससे भी अल्लाह की पनाह है। और फिर मज़े की बात है कि आगे 4 किस्म के लफ्ज़ इंतहाई अहम है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ी वल कसल वल बुखली वल जुबन वज़ालाइ दीन व कहर रिजाल, या अल्लाह ये जो मैं बुखल का शिकार होता जा रहा हूँ, इस बुखल के डिप्रेशन से और इसी तरह कर्ज़ों के डिप्रेशन से, इन तमाम चीज़ों के डिप्रेशन से या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। कोई आदमी ये दुआ कर ले, इस दुआ की बरकत से गम और हुज़न कोई नहीं रहेगा, इस दुआ की बरकत से एंजाइटी वाला मामला कोई नहीं रहेगा, और जितने भी दुनिया के गम है वो सारे इसी दुआ में बंद कर दिए गए। एक कॉल भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी ऊंचा बोलिएगा मेरी बहन, नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम, सादिया। जी सखर से बात करिए। सादिया जी क्या कहेंगी? मेरा बेटा है बड़ा, तो भी है, शादीशुदा भी है, बेटा भी है, उसके ना पैर में दर्द है, कूल्हे से लेके नीचे पैर तक दर्द आ रहा है बहुत शदीद। अच्छा। तो उसका इलाज भी हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब कुछ बेहतरी आई है। मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि कोई सहारा करवा के कोई वो तो नहीं है इसमें किसी का, जैसे नजरबाज है या हासद है या कोई ऐसी चीज? अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी जवाब पूछ के बताती हूँ। मुफ्ती राना जाहिद साहब, आप इस कॉल का ज़रा जवाब दीजिएगा प्लीज़, उनकी रहनुमाई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے بندر ناچیز کو اس پروگرام میں اور اتنے پیارے موضوع کے ساتھ مدعو کیا. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں میرا اس میں گرامی رانا ساجد محمود ہے تو اس کو درست کر لیجئے گا. اچھا رانا اور دوسری بات ساجد یہ عرض کروں کہ جو پروگرام اور جو ٹاپک آپ ماشاءاللہ سے لے کر چل رہے ہیں اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے, گھر گھر کی پریشانی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر تیسرا یا ہر چوتھا بندہ بلکہ ہر پہلا بندہ اس مرض کا شکار ہے. بالکل صحیح. ٹینشن, ڈپریشن یہ ایسے عوامل اور ایسے عوارض ہیں کہ جو بندے کو ترقی کرنے سے بھی روکتے ہیں, بندے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی مفقود کر دیتے ہیں. پہلے میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اور اس کے متعلق ایک دو وظیفے بیان کروں, اس کے بعد بہن کی کال کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا. سوال کیونکہ مجھے تھوڑا صحیح سمجھ میں نہیں آیا, انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے ان کا سوال تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجئے گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید بنی نوع انسان کے جملہ مسائل کا حل لے کر اس دنیا کے اندر آیا. ٹینشن, ڈپریشن, پریشانی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا تو وہ اس عمل کے طور پر کیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے, جیسے کہ ابھی ہمارے پیارے بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے, نماز ادا فرماتے. اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دور فرما دیا کرتا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ جس میں ابھی بھائی نے بھی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار بے شک دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر پوشیدہ ہے. ٹینشن, ڈپریشن کے جو معاملات ہیں, میری اپنی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس میں ملوث ہو یا جس کو بھی یہ مرض جو ہے لاحق ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی خود احتسابی کرے. وہ دیکھے کہ اس کے ذریعے سے اس کے والدین, اس کے بیوی بچے, اس کے اعزاء اقربا, اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی ہے, اس نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی. اگر اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا ازالہ کرے, ان سے معافی مانگے. وہ حق تلفی کا ازالہ کرے گا, معافی مانگے, بالکل ایگزیکٹلی. جو ہی وہ ازالہ کرے گا خود بخود دیکھیے اس کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کے میں یار مفتی صاحب ایک سیکنڈ, مفتی صاحب ایک کال ہے ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی جتنی بھی کالز کی ہم یہاں پہ اگر کسی کی مدد کر سکیں لے کے تو ہم یہاں پہ اسی لیے بیٹھے. میں نے کہا مفتی صاحب ایک کال شامل کر رہی ہوں. جی کون ہے؟ ملتان سے بات کر رہی. ملتان سے, جی جی فرمائیے, پوچھیے گا. ہمارے یہاں پہ صاحب علم بیٹھے ہیں, آپ کو بتائیں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. تیسرا ایک تو آپ اور آپ کا چینل پروگرام بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ نا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے زندگی میں لائف میں ایک ہماری سرکار ہے, ان کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ہر بندہ پریشان ہے اور ظاہر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. میں نماز و قرآن پاک کی پابند ہوں لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی مسائل, پریشانیاں, بیماری, چھوٹے بھائی آٹزم ہیں جو میں نے ابھی آپ کا پروگرام میں کوشش کی تھی کال کرنے کی, وہ پروگرام پھر سے ایک کبھی اور پھر ٹاپک کیجیے گا اس کا. اچھا مجھے نا یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی پوچھنا تھا کہ یہ جو پریشانی ہے اس کے لیے ہمیں چلتے پھرتے ہوئے کون سا لفظ پڑھنا چاہیے جو کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ سکون نصیب ہو اور ہماری پریشانیاں ریلیف ہوں. اور دوسرا یہ کہ آخر میں نا سب کے لیے اور اپنے لیے ہمارے لیے دعاؤں کا ایک تھوڑا سا سیگمنٹ ضرور کیا کریں. جی میں ہر جمعے جو ہے خاص طور پہ اسی طرح یہ دعاؤں کا ہی سیگمنٹ کرتی ہوں. آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے تو آپ جمعے والی میری جو ہے ایپیسوڈ ضرور دیکھا کریں. اگر کوئی مس ہو جائے تو آپ پھر ہمارے پیجز پہ دیکھ سکتی ہیں, ہمارے یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہیں. تو آپ کو جو دعائیں ہیں وہ ریپیٹ پہ وہاں پر بھی مل جائیں گی جہاں پر آپ کی رہنمائی ہو سکے. تو اینی وے ہم بریک کے بعد آپ کی اس کال کا جواب دیں گے اور ہم ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے ہمارے صاحب علم, ہمارے ماہرین سے کہ وہ آپ کو صحیح دعا تجویز کریں. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वजीफ़ों के ऊपर, सिर्फ डिप्रेशन के वजीफ़ों के ऊपर। मगर हमारे पास कुछ ऐसी कॉल्स आई हैं जो मुझे लगता है कि उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जो पहले कॉल आई थी शफीक साहब, मैं चाहूँगी कि उनकी भी आप कोई दुआ बता दीजिए। उनको कमर से कूल्हे की जगह तक काफ़ी ज़्यादा पेन है, उसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई दुआ बता दीजिए पहले। जी, गम और तकलीफ़ें, परेशानियाँ, डिप्रेशन, ये 4 किस्म की सूरतें हैं। सबसे पहला यह है कि आपकी कोई दीनी गलती ऐसी है या कोई ऐसा बाहर का गम है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हैं, उसके लिए वजीफ़ा है ला इलाहा इल्ला अन्ता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप कसरत से पढ़ लें, लेकिन इसमें मानवियत को सामने रखें। ला इलाहा इल्ला अन्ता का मतलब यह है कि मेरा दुनिया में कोई खुदा नहीं है सिवाय बारी ताला के। ठीक है। और इसी तरह मैं अपने इतराफ़ जुर्म का इतराफ़ करता हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का मतलब मैं इतराफ़ जुर्म करता हूँ। अच्छा। आप आयत करीमा पढ़ते हैं लेकिन आयत करीमा में इतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे होते, इसमें है इतराफ़ जुर्म है। और अगर आपको बीमारियों की वजह से गम और बीमारियों की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, जैसा कि वो बहना ने कहा, तो उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अन्ता अरहमुर राहिमीन। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है। पहली सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि या अल्लाह मुझे बीमारियों ने छुआ है, दुनिया जहान की तकलीफ़ों ने पकड़ लिया है, मैं बीमार हूँ, तू रहमान है, तू मुझे शिफा आजला कामला अता फरमा। ये दुआ इतनी ज़बरदस्त है, जो आदमी भी बीमारी की हालत में ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उससे शिफा आजला कामला अता फरमा देता है। सुबह शाम और इसी तरह हर नमाज के बाद 7 दफ़ा। अदद ख़ास नहीं है, जगह वक़्त ख़ास नहीं है। और तीसरी बात यह है, आपको दुश्मन का कोई खौफ है, ठीक है, वो कोई भी अनजाना दुश्मन हो सकता है, अपनों में से हो सकता है, बेगानों में से हो सकता है, मुसलमानों में से खामखा हसद कर रहा है या काफरों में से है, ठीक है। उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अच्छा वकील। आप यकीन करें, नमरूद की आग जलाती नहीं है, मौला आगे इसको कंप्लीट करना है, यही काफ़ी है, बस यहाँ तक। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ठीक है, पूरा यही है। आगे नेमल मौला नेमल नसीर वो एक दूसरी जगह पे ठीक है। नमरूद की आग आपको जला नहीं सकती, दुनिया का कुफर आपको मार नहीं सकता, दुनिया का हासद आपको ख़त्म नहीं कर सकता। और इसी तरह एक और है, आप दुनिया की चालों से, दुनिया के दजल धोखे की वजह से फ्रेम और डिप्रेशन का शिकार है, उसके लिए बहुत प्यारी दुआ है, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मेरे मामले या अल्लाह इसके सुपुर्द नहीं है, मेरे मामले तेरे सुपुर्द हैं, मेरा रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में नहीं है। जब चाहे मेरा गर्म चैनल लगा दे और जब चाहे ठंडा चैनल लगा दे, क्या बात है, जब चाहे खुशी का चैनल लगा दे, जब चाहे गमी का चैनल लगा दे। मैं अपने तमाम तर मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये बहना जितनी भी, उन बीमारियों का भी इलाज है, और जो डिप्रेशन में है, 4 किस्म की दुआ जो नहीं करता उसके ऊपर कलमा ताज्जुब भी हो सकता है। शफीक रहमान साहब, एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हम परेशान हैं, मेरा भाई बाहर गया हुआ है और कारोबार की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कोई वजीफा बता दें। अच्छा, भाई जो है वो उनका बाहर गया हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर उनसे कुछ चीज़ें संभाली नहीं जा रही, तो उस तकलीफ़ का कोई वजीफ़ा बता दें। अच्छा, मैं आपसे भी मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा पूछना चाहूँगी। राना साहब, कोई वजीफ़ा बता दें बच्ची का। जी बिल्कुल, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन और इसके साथ साथ जो हमारे पास बहनों की कॉल्स आ रही हैं, ये बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जिनका हल कुरान और सुन्नत के ज़रिए से निकालना बहुत आसान है, बल्कि इसका हल मौजूद है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। हम वज़ाइफ तो पूछ लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करते हैं, फिर कहते हैं कि जैसा रिज़ल्ट निकलना चाहिए था वैसा रिज़ल्ट निकला नहीं। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि कोई भी ऐसा काम जिसको हम बार बार करने की कोशिश कर रहे हों और वो काम हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद, अगरचे वो आसान काम है लेकिन फिर भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा है, हम अपने सारे वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं और पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, इसके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की 4 सूरतें, 4 में से 2 सूरतें सूरह मुअव्वज़तैन, जो आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, और 2 सूरतें सूरह काफिरून और सूरह इखलास। ये 4 सूरतें, पहले नंबर पे सूरह काफिरून, दूसरे नंबर पे सूरह इखलास और फिर तीसरे नंबर पे सूरह फलक और चौथे नंबर पे सूरह नास।
ان 4 صورتوں کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ ان صورتوں کا ورد کیا جائے. ورد کر کے جو کام پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس بیماری سے ہم نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر ان صورتوں کی تلاوت کریں. 3 مرتبہ ان 4 صورتوں کو پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک یہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور دعا کر کے اپنے معاملے کو رب کے سپرد کر دیں. آپ دیکھیے گا بہت جلد انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ہمارے مطلوبہ نتائج عطا فرما دے گا. بہت ہی آسان ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، اور شفیق الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مائی کا. اور میں یہ بتاؤں کہ ڈپریشن کے لیے جس طریقے سے یہاں پر ہمارے ماہرین نے، ہمارے صاحب علم نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، اگر ہمیں اس طرح کی کوئی پرابلمز ہیں تو ہمیں معاشی حالات سے لڑنا بھی ہے ساتھ ساتھ، اور ہمیں یہ دعاؤں کا ورد بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ سے دوری، نماز سے دوری، دین سے دوری ہمیں لے جاتی ہے پریشانیوں کی طرف اور ڈپریشن کی طرف. اور ڈپریشن آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، اور آپ کو اندر ہی اندر مار دیتی ہے. تو آپ نے اپنا بہت خاص خیال رکھنا ہے. میں آپ سے ملاقات کروں گی منڈے کے روز ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ مارننگ وتھ فضا میں.